नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब मोहतरम हाफ़िज़ सैफ़ुर रहमान साहिब, रफ़ी सुखेरा साहिब, रब नवाज़ भाई और अतीकुर रहमान भाई और सलीम ताहिर भाई और ओकाड़ा से आए हुए ज़िम्मेदारान जमात, अरकान जमात और कारकुनान जमात, हम आपको इस तरबियतगाह में आपका खैर मक़दम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। मौसम की शिद्दत के बावजूद आप अपने घरों से निकले और 3 दिन के लिए अपने आप को आपने हाफ़िज़ सैफ़ुर रहमान साहब के हवाले कर दिया और यकीनी तौर पे आप सब आपका अच्छा इकराम भी कर रहे हैं, करेंगे भी, और आपके लिए आपकी फ़िक्री जहाँ पे जो दूसरी ग़ज़ा जो आपकी भूख को मिटाएगी, पेट की भूख को, वहीं पे आपकी फ़िक्री बालिदगी के लिए, फ़िक्र की तामीर और तरक्की के लिए और ईमान और अमल साले के लिए एक मज़बूत जज्बा आपके अंदर पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और मुख्तलिफ़ मुकर्रीरीन आएंगे और आपके सामने दिए गए उन्वानात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज का जो हमारा पहला प्रोग्राम, उसका मौजू मैंने सूरत हामीम सजदा की 3-4 आयात आपके सामने तिलावत की हैं और इनका तर्जमा मैं आपके सामने पेशे कर किए देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात के अंदर ईमान वालों से ख़िताब किया और उन्हें ये बात कही कि बेशक वो लोग कि जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर इसका डट गए, इस पर इस्तकामत इख्तियार की, तो हम ऐसे लोगों के लिए अपने फरिश्तों को नाज़िल करते हैं जो उनसे कहते हैं कि ना खौफ खाओ और ना गम करो और खुश हो जाओ, उस जन्नत की बिशारत है तुमसे, अल्लाह ने उस जन्नत का तुमसे वादा किया। हम तुम्हारे दुनिया की ज़िंदगी में भी दोस्त हैं, वली हैं, और आखिरत में भी, और इस आखिरत में तुम्हारे लिए वो कुछ है जिसकी तुम तलब करोगे, जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे, तुम्हारे दिल में जिसकी इश्तहा होगी, जो तुम तमन्ना करोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। यह है समाने ज़ियाफ़त उस हस्ती की तरफ से कि जो बड़ा मुआफ़ करने वाला और बड़ा ही रहम करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे इस हाल में जो तशरीफ़ रखते हैं, जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है। जो अल्लाह को मानते हैं वो हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जो अल्लाह की मानते हैं, कि उसके अलावा हम किसी की नहीं मानते। जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है हम उस हुक्म को मानते हैं और अल्लाह के अलावा किसी और की या अल्लाह के ख़िलाफ़ किसी के दिए गए हुक्म
کوئی بات اس کی طرف ہم بالکل خاطر میں نہیں لاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت مخاطب ہے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے اقرار کیا اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، قائم ہو گئے اپنی اس بات کے اوپر۔ یعنی اگر ہم اس کو، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ ہی کی مانتے ہیں، یہ در حقیقت یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اگر ملتی ہیں آپس میں تو پھر کامیابی ہے، اگر ان دونوں چیزیں نہیں ملتی، ایک چیز ہے، تو پھر وہ کامیابی خام کامیابی ہے، وہ کامیابی اور پھر وہ وعدے پھر ان لوگوں سے کے ساتھ یہ وعدے نہیں ہیں جن کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہم جب مطالعہ کرتے ہیں کسی بڑی سی بڑی سورت کا بھی اور چھوٹی سے چھوٹی سورت کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں جو اس پوری گفتگو کا اللہ رب العالمین کے کلام کا، اللہ کی ہدایات کا، اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جو ایکسٹریکٹ ہے، جو سبق ہے، جو لیسن ہے، جو نتیجہ ہے، وہ یہی دو کام ہی نکلتے ہیں۔ مثلا سورت عصر بہت چھوٹی سورت ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے کیا بات کی؟ وہاں کن لوگوں کے لیے کہا کہ جو لوگ جو خسارے سے اور ناکامی سے کون سے لوگ بچ سکتے ہیں، ان کے لیے کون سی شرائط اللہ رب العالمین نے بات رکھی کہ کون سے وہ لوگ ہیں، کون سی وہ خصوصیات ہیں کہ ان لوگوں میں یہ خصوصیات ہوں گی تو وہ خسارہ پانے والے نہیں ہوں گے۔ وہی بات اس وقت بھی ایمان کی بات آئی، عمل صالح کی بات آئی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی بات ہوئی، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی بات ہوئی۔ یہ عمل صالح، یہ حق بات کی تلقین اور پھر صبر کی تاکید، یہ ہے وہ استقامت، یہ ہے وہ عملی طور پہ مظاہرہ کہ جس کے نتیجے میں بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب کے اوپر ایمان لایا اور میں اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر رہا ہوں کہ میں اپنے اس دعوے کے اوپر، میں اپنے اس اعلان کے اوپر بالکل میں ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ اور اگر ایمان موجود ہے، دعویٰ موجود ہے، رب کو جو ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں، تکبیر کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، لیکن عمل اس بات کی سپورٹ نہیں کرے گا، اور زندگی یہ بات بتاتی ہے کہ زندگی کے دائروں میں کوئی اور رب ہے، کہیں کسی اور کا ڈر اور خوف ہے، پھر اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اور خوف انسان کے دل کے اندر موجود ہو اور اس کے نتیجے میں انسان کمپرومائز کر رہا ہو، تو پھر جو یہاں پہ ولا تحزنوا کی بات ہے کہ ان کے لیے کوئی حزن نہیں ہے، یا ولا خوف ان کی بات ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، جو اللہ سے کے علاوہ کسی اور کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے وہ وقت نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ بھی تمہارے لیے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، آج جنت میں تمہارے لیے آسائشیں ہیں اور جنت کا جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ تمہیں عطا کی جا رہی ہے۔ یہ وعدہ انہی لوگوں سے ہے کہ جو زبان سے اقرار کرنے کے بعد اپنے عمل سے اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا، مجھے کوئی وصیت کیجئے اسلام کے بارے میں۔ حدیث کا مفہوم ہے اسلام کے بارے میں مجھے کوئی وصیت کیجئے اور کوئی ایسی بات کیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی حاجت نہ رہے اسلام کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تم اعلان کرو کہ اللہ میرا رب ہے، اور پھر تم اس کے اوپر تا مرگ زندگی کے آخری سانس تک اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، تمہاری موت بھی ایمان کے اس جو ہے وہ دعوے کے اوپر ہو، تم کامیاب ہو۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے اس کے اوپر بات کی کہ جب ہم جو استقامت کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پہ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ بھی ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کو ہی رب مانتے ہیں، اسی کے حضور رکوع کرتے ہیں، اسی کے حضور ہی سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے اوپر ہمارا تو یعنی کہہ لیں کہ ہم تو توحید کے قائل ہیں، لیکن اللہ کو اللہ کی پوری صفات کے ساتھ ماننا، مطلب اگر میں اپنے کہوں کہ میرا رب جو ہے یا اللہ میرا رب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں میرا پالنے والا کون ہے، میری نگہداشت کرنے والا کون ہے، مجھے رزق دینے والا کون ہے، مجھے آسائشیں اور راحتیں دینے والا کون ہے، میرے لیے اگر چیزیں کچھ تنگ ہو رہی ہیں تو ان کے لیے وہ بھی کس کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں، میرے لیے اگر چیزیں آسان ہو رہی ہیں تو وہ آسانیاں بھی اس رب کی طرف سے ہیں، اگر چیزیں تھوڑی سی مشکل آ رہی ہیں وہ مشکلات بھی میرے رب کی طرف سے ہیں۔ میرے جو زبان میں، میرے پیٹ میں جو ایک ایک لقمہ اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ اس اللہ رب العالمین کے پورے اختیار اور قدرت کے اندر ہے، اور وہ چاہے تو نہ کوئی ایک لقمہ بڑھ سکتا ہے، اور کوئی اور کوئی سے چھیننا چاہے جو ہے نا جی، تو وہ اللہ کے طرف سے اگر طے ہوا ہے تو وہ میرے سے ایک لقمہ بھی نہیں چھین سکتا جس کو اللہ نے میرا مقدر بنا دیا ہے۔ یعنی جب یہ ساری چیزیں کہ میں یہ کہوں کہ میرا جو ایمان جو میں اپنے رب کو پوری ساری اس کی صفات کے ساتھ میں رب مانتا ہوں، میں اس کو خالق مانتا ہوں، میں اس کو مالک مانتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اس کا بندہ مانتا ہوں، تو اس لیے پھر میرا عمل بھی بندگی والا ہو، ایک غلام کا طرز ہو، تو پھر یہ بات ہے کہ میرا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ پھر میں اس کے اوپر اپنے دعوے کے اوپر کھڑا ہوں، اور میں اپنے رب کی کسی بھی اس کی ربوبیت کے اندر جو ہے، اس کی رضاکیت کے اندر جو ہے، اس کی خالقیت کے اندر جو ہے، میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا، کہ میں اللہ سے ہی ڈرنے والا ہوں، اسی سے ہی مدد مانگنے والا ہوں، اسی سے ہی نصرت طلب کرنے والا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار حقیقی نہیں سمجھتا، کسی سے میں ڈر اور خوف نہیں رکھتا۔ اگر ڈرنے والی ذات ہے، خوف کھانے والی ذات ہے، استغفار کرنے والی ذات ہے، توبہ کس کی آگے کرنے والا ہے، گڑ گڑانے والا ہوں، جس سے مانگنے والا ہوں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں توحید کا قائل ہوں۔ میرا عمل اس بات کی مہر لگا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کے اوپر جب جو ہے وہ آپ کا ایک قول ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں پہ ایمان کے بعد جو استقامت کی جو بات ہے، اس سے استقامت سے مراد یہ ہے کہ تم معروف نیکی کے کام کرنے والے بن جاؤ، اور منکر برائی کے کاموں سے بچنے والے بن جاؤ، اپنے آپ کو نیکی کے کاموں کے لیے پیش کر دو، اور برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو کھینچ لو۔ اور اس کام میں آپ نے ایک اور خوبصورت بات کی، اور کہ کہا کہ اس کام میں لومڑی کی طرح کسی طرح کی ہیلے سازی نہ کرنا، یعنی جس طرح وہ مکاری کرتی ہے، اچھا یہ ایسے کر لیا جائے، یہ ہو جائے گا، کہا تو ایسے نہیں ہے، چیزیں تو ایسے نہیں ہیں۔ مسئلہ وہی ہے کہ جب میں چیزوں کو اللہ کی مرضی کے برخلاف کرنے کے لیے توغو کروں، اور اس کے لیے پھر اس کو کوئی نہ کوئی ایسی شکل اختیار کروں کہ تاکہ اندر کا ضمیر جو میرے اوپر کوئی سوال کر رہا ہے، میں اس اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکوں۔ اس لیے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ ہم نے جو ہے معروف کا حکم بھی دینا ہے، معروف کے مطابق کام کرنا ہے، اور جو گناہ کے کام ہیں، جو برے کام ہیں، جو منکرات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ در حقیقت جو ہے وہ یہ آپ کہیں کہ جس کے بارے میں جب یہ عمل میں کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں استقامت کی راہ کے اوپر ہوں۔ اس لیے جو یہاں دوست لوگ موجود ہیں، میں نے اس لیے ان سے پہلے یہ بات کی، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، تو پھر اللہ یہ کہتا ہے
کہ اگر تمہیں میں بشارت تم حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کے اوپر تمہیں قائم رہنا ہوگا۔ اور اس قائم رہنے کی بالکل آسان سی بات یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی ماننا شروع کر دو۔ اللہ کی مانو گے تو دنیا میں بھی کامیابیاں ہم تمہارا مقدر بنائیں گے، اور آخرت کی کامیابیاں بھی تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ فرشتے پھر کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور ساتھی تھے، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، کہ ہم تمہارے ولی، تمہارے دوست، تمہارے مددگار اس دنیا کی زندگی میں بھی تھے۔ اور مجھے آپ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ کے فرشتے جس کے مددگار ہوں، جس کے دوست ہوں، جس کے ولی ہوں، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں کیا حقیقی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ کسی مشکل کو وہ خاطر میں نہیں لائے گا۔ اسی لیے جب ایمان کی ابتدائی لوگ جو مخاطب تھے، جو میرے اور آپ کے آئیڈیلز لوگ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں سے، اپنے عمل سے استقامت کی کون سی راہ میرے اور آپ کے لیے متعین کی ہے، مجھے اور آپ کو دکھائی ہے، کس طرح کی راہ، کتنے راستے کے اندر پرفریب چیزیں آئیں، کمپرومائز کے لیے کہا جائے، اس لیے کہ یہ جو بالکل اتنا آسان کام نہیں ہے کہ میں زبان سے کہہ دیا اور عمل کرنا کوئی بہت آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اور آپ کا ازلی دشمن شیطان قدم قدم پہ موجود ہے، جس نے میری راہ کو بھی کھوٹا کرنا ہے اور جس نے آپ کی راہ کو بھی کھوٹا کرنا ہے۔ اس شیطان کے حملوں سے اور چالوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو اس دعوے کے اوپر قائم رکھنا، یہ میری اور آپ کا امتحان ہے، اور یہی کام ہے، یہی آزمائش ہے۔ اسی میں ہی کامیاب ہوں گے تو بشارتیں ہیں۔ اور اس لیے جس طرح میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ لوگوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کس طریقے سے اللہ کو رب کا اعلان کرنے کے بعد اس دعوے کے اوپر کس طرح وہ کھڑے رہے، کس طرح انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، حالات کا فیس کیا۔ مکہ کی ہم گھاٹیوں میں چلے جائیں تو مکہ میں ہر طرف سے دیکھیں، یعنی یہاں تک حالات خراب ہو گئے کہ ہر طرح کا مقاطعہ کر دیا گیا، ہر طرح کا بائیکاٹ۔ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، کوئی کاروبار نہیں ہوگا، خوراک نہیں پہنچائی جائے گی، کوئی چیز بیچی نہیں جائے گی، کوئی چیز خریدی نہیں جائے گی ان کے ساتھ۔ اور پھر بالکل وہاں سے، یعنی جب ہر طرح کا بائیکاٹ اور معاشی مقاطعہ اور معاشرتی بائیکاٹ، کہ وہاں سے لوگ کس طرح شعب ابی طالب کے اندر چلے گئے، اور وہاں کس طریقے سے فاقوں کے اندر وہ دن گزارنے پڑے، اور وہ کہ ایک دن 4 دن کی بات نہیں تھی، کتنی دیر تک وہ حالات کا سامنا کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی یہ بات کرتے ہیں کہ اتنی بری طرح بھوک لگی تھی، پانی پی پی کے گزارا کہیں سے کر رہے تھے، تو کہتے ہیں مجھے رات کو پیشاب کی حاجت ہوئی، تو میں وہاں پہ پیشاب کرنے کے لیے گیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے پیشاب کی دھار کسی چیز کے اوپر پڑ رہی ہے اور وہ کھڑکھڑ کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں نے جو ہے وہ چیز دیکھی، تو مجھے پتہ دیکھا کہ یہ کوئی کیکر یا اس طرح کی اس کی چھال کا کوئی بڑا سا ٹکڑا ہے۔ بھوک اندر اتنی شدید تھی، میں لایا اس ٹکڑے کو لا کے دھویا، اچھی طریقے سے دھویا، اس کو پاک صاف کیا، اور اس کے بعد پانی کے اندر اس کو جو نا جی گھما پھرا کے اس میں پانی میں اس کو بوائل کر کے اس کو نرم کرنے کی کوشش کی، تاکہ اس کے نتیجے میں میں نے پیٹ کے اندر ڈالا کہ میں اپنے پیٹ کے ایندھن کو پورا کر سکوں۔ یعنی یہ وہ استقامت کا لیول ہے جس کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے دعوے کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر، آپ جیسے نوجوان، بڑے کہہ لیں کہ بڑے خاندان سے تعلق، بڑی آسائشیں، اور بالکل ایسی آسائشیں کہ ایسے نوجوان کے بارے میں کہ جو لباس پہن لے وہ کہتے تھے دوسری دفعہ نہیں پہنا جاتا، جس راستے سے گزر جاتے تھے خوشبو سے، جو وہ خاص قسم کی خوشبو اور بڑی بڑھیا قسم کی خوشبو جو لگاتے تھے، اس خوشبو کو لگانے کے نتیجے میں جو خوشبو ان گلیوں میں پھیلتی تھی، اس سے یہ بات پتہ چل جاتی تھی کہ مصعب بن عمیر ان گلیوں سے گزرا ہے۔
اور جب یہ بات سامنے آئی کہ مصعب بن عمیر نے اپنے آباء و اجداد کی بات چھوڑ دی ہے، ان کے راستے کو ترک کر دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ بات جب ان کی والدہ کے کانوں پہ پہنچی تو کیا کہا؟ والدہ نے سوچا نازو نو میں پلا ہوا بچہ ہے، اس کو آسائشیں دی ہیں، ان آسائشوں کا دل دادا اور عادی ہے، تو والدہ نے کہا کہ مصعب میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین ترک کر دیا ہے، اب تم ہبل کو اپنا رب نہیں مانتے، عزا کو اپنا رب نہیں مانتے، اب تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، محمد کے اللہ کو، محمد کے رب کو تم اپنا رب مانتے ہو، تو یہ راستہ تو راستہ نہیں ہے تمہارے آباء و اجداد کا۔ ماں نے رونا شروع کیا، طرح طرح کی واسطے دیے۔ دیکھیں یعنی وہ ماں جو اتنی محبت کرنے والی ہے، کتنی بڑی آزمائش ہوگی مصعب بن عمیر کے لیے۔ پہلے ماں نے اپنی محبتوں کے واسطے دیے، اپنے دودھ پلانے کے واسطے دیے، اور جب وہ واسطے کام نہیں کیے، یہ کہا کہ ہے میری ماں تو میرے لیے محترم ہے، لیکن جس کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس کے لیے میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، جس اللہ کو میں نے رب مان لیا ہے، اب اس راستے سے کوئی ریٹریٹ نہیں ہے، اس سے کوئی پسپائی نہیں ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، زندگی کا آخری سانس تک اس کے اوپر استقامت سے میں نے کھڑے رہنا ہے، اپنے عمل کو اس کے مطابق کرنا ہے۔ تو جب ماں نے یہ دیکھا کہ میری اس طرح کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، میرے آنسو جو ہیں وہ بھی بے بس ہو چکے ہیں، میری گفتگو بھی بے بس ہو چکی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چیزیں نہیں چھوڑی جا سکتی، محمد کے رب کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، تو اس کے بعد جب مصعب جانے لگے تو کہا مصعب اب کدھر جا رہے ہو؟ اسی محمد کے پاس جا رہے ہو؟ تم اس گھر کو چھوڑ کے، تو یہ میں ساری آسائشوں سے تمہیں میں جو ہے انکاری کیا جا رہا ہے، اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہارے سارے کے سارے تمہارے جو آسائشیں، جتنے تمہارے بہترین لباس ہیں، بہترین خوشبوئیں ہیں، بہترین سواریاں ہیں، ان سب چیزوں کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ سب نے کہا اماں جو میں نے کلمہ پڑھا ہے، جو بڑی کامیابی اور بشارت میں دیکھ رہا ہوں، جن جنتوں کو میں چاہنے والا ہوں، اور جن جنتوں کی نعمتیں مجھے میسر آنی ہیں، اس کے بدلے میں یہ آسائشیں، ان کو چھوڑنا، ان پہ جو ہے وہ ان سے دور ہو جانا مجھے قبول ہے۔ یہ لے سارے کے سارے تمہارے جو ہے وہ آسائشیں، میرے بہترین لباس، بہترین خوشبوئیں، بہترین کھانے اور بہترین سواریاں آپ کو مبارک ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو جب میں نے رب مانا ہے، اس راستے سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس لیے یہ ہے وہ استقامت، قائم ہو جانا، ڈٹ جانا، اور زندگی کے آخری سانس تک اس اپنے دعوے کے اوپر اپنے عمل کی تصدیق رکھنا۔ مشکلات آتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے، یہ مشکلات میرے اور آپ کے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہیں، ٹیسٹ ہیں کہ بندہ کتنی دیر تک یہ کھڑا رہا میری اس بات کے اوپر، مجھے اس نے رب حقیقت میں رب مانا ہے، حقیقت میں خالق مانا ہے، حقیقت میں رازق مانا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو، کہیں ہمارا زبان کہیں جھوٹ کے ذریعے جو ہے میں اپنی راستوں کو سیدھا کرنے میں ایمان رکھنے والا ہوں کہ جھوٹ بولوں گا تو اس جھوٹ بولنے کے نتیجے میں حالات میری طرف جو ہے وہ کروٹ بدل لیں گے، کہیں پہ کوئی حرام لقمہ جو ہے میں سمجھوں کہ نہیں مجھے یہ بڑا ہی عزیز ہے، چاہے یہ جس طریقے سے بھی میرے پیٹ میں جائے، مجھے اصل میں میں تو اس آسائش کو چاہتا ہوں، اور وہ آسائش مجھے بظاہر نظر آ رہی ہے کہ وہ اللہ کے تعلیمات کے اوپر کمپرومائز کرنے کے نتیجے میں مجھے مل سکے گی۔ پھر نہ زبان میری ہو، نہ اخلاق میرا ہو، نہ کردار میرا ہو، نہ گفتار میرا ہو، تو پھر میں قدم قدم پہ اور خداؤں کو بناؤں گا۔ کہیں میرا نفس میرا خدا بن جائے گا، کہیں میری جو دولت وہ میرا خدا بن جائے گی، کہیں کوئی آسائش میرا خدا بن جائے گی، پھر کسی کا خوف میرے پہ مسلط ہو جائے گا، پھر وہ خوف میرا جو ہے خدا بن جائے گا، پھر کوئی اور فرد اور شخصیت جو ہے، کوئی اور ادارہ، کوئی اور کاروبار، وہ جو کوئی ڈالر،
وہ پھر میرا جو ہے وہ رازق بن جائے گا، پھر میں وہاں اپنا جو ہے سر نگو کروں گا۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اور اللہ کے جو دعویٰ جو اپنے رب کو رب ماننے کا، اس کے اوپر اپنی پوری زندگی گزار دینا، در حقیقت دوستو یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور میرے اور آپ کو جو زندگی کے ماہ و سال دیے ہیں وہ بھی اسی آزمائش کے لیے دیے ہیں کہ یہ جو میرے بندے ہیں، یہ بندے جو میری مخلوق ہیں، جن کو میں نے پیدا کیا ہے، جن کا میں خالق اور مالک ہوں، یہ بندے میری بندگی کر کے اس دنیا سے لوٹتے ہیں یا نہیں لوٹتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا، اسی لیے پیدا کیا کہ دیکھے کہ تم میں سے کون احسن کام کرنے والا ہے، کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، کون برے کاموں سے بری باتوں سے رکنے والا ہے، کون اچھے باتوں کو کرنے والا، کون معروف کی بات کرنے والا، کون جو ہے بری باتوں سے رکنے والا، منکرات سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے۔ یہ دوستو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں اور آپ جو ہے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور میرا اور آپ کا یہ امتحان ہے۔ جس جماعت اسلامی کے ہم اس راستے کے یہ راہی بن رہے ہیں، وہاں پہ بھی وہ ہم اس اجتماعی ماحول کے اندر اپنے آپ کو اٹیچ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک تعلق بنا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم اس جو کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے، اس کلمے کے اوپر میرے اور آپ کے لیے قائم دائم رہنا، کھڑے رہنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، ایک ایسی اجتماعیت میسر آ جائے کہ جو اجتماعیت مجھے اور آپ کو اس کے اوپر کھڑا کرنے میں میری معاون بن جائے۔ اگر میں کہیں سے ٹیڑھا ہونے کی کوشش کروں، کسی تلقین کے نتیجے میں، کسی تربیت گاہ کے نتیجے میں، کسی قرآن کے درس کے نتیجے میں، کسی حدیث کے درس کے نتیجے میں، کسی انفرادی ملاقات کے نتیجے میں، کسی دعوتی مہم میں نکلنے کے نتیجے میں، کسی جلسے میں جانے کے نتیجے میں میں اپنے آپ کو اس راستے کا جو ہے وہ راہی رکھوں، اور پھر ایک بڑی تحریک کے نتیجے میں اس کا اپنے آپ کو حصہ بنا لوں کہ جو اس دنیا کے اندر رب کا، جو اس دنیا کو کلمہ پڑھائے کہ ہاں اس پوری دنیا کا رب اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ پاکستان کے اندر اس اوکاڑا کے اندر بسنے والے 30 اور 32 لاکھ لوگوں کا رب بھی اللہ ہے۔ پاکستان کے اندر 24 کروڑ بسنے والے لوگوں کا جو ہے رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا ان کو کس طرح اس رب کے ساتھ ان کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، کس طرح ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے اندر جو ہے اللہ کی ربوبیت کو لے کے آنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو لے کے آنا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جس معاشرے میں پورے لوگ جو ہیں جو اجتماعی طور کے اوپر نیکی کے اوپر قائم رہنے والے بن جائیں، برائیوں سے رکنے والے بن جائیں۔ اس اجتماعیت کے اندر جب میں نے اپنے آپ کو متعلق کر رہا ہوں، اس کا حصہ بننے کا میں ارادہ کر رہا ہوں، یا آپ میں سے بہت سے لوگ اس کا آلریڈی حصہ موجود ہیں، ان کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں، میرا عمل جو ہے اس کی کتنی تصدیق کر رہا ہے۔ نئے آنے والے دوست جو ہیں وہ اس بات کے اوپر اپنے آپ کو اس بات کا عزم کرنے والے بن جائیں کہ اللہ کو اللہ مانا ہے، اللہ کی مانی ہے، اسی کی ہی ماننی ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں مانی جائے گی۔ اگر ہمیں کوئی وقتی نقصان ہوتا ہے، کوئی ہمیں آرام قربان کرنا پڑتا ہے، اگر مجھے اپنا کچھ درہم و دینار قربان کرنے پڑتے ہیں تو درہم و دینار تو قربان ہو جائیں گے، ڈالر اور پیسہ تو قربان ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ زندگی کے آخری سانس تک اس کے اوپر قائم رہنا ہے، لوگوں کے لیے اس دعوت کو پہنچانے والا بن جانا ہے، اور اس پورے معاشرے کو، پاکستان کو اس پوری کی پوری دعوت اور اس مشن کے اوپر جو ہے لے کے آنا ہے، اور ایک ایسے معاشرے کا نظام قائم کرنا ہے۔ دوستو یہ قرآن کی یہ آیت مجھے اور آپ کو اس کی دعوت دے رہی ہے، اور اس کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ جو پیچھے ہو گیا، اللہ نے کہا اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، کوئی غلطیاں ہو گئیں، کسی طرح کا کوئی حزن نہیں ہوگا کہ یار کیا بنے گا، کوئی غم نہیں ہے، کچھ چیز رہ گئی، نہ ہو سکا، غلطیاں ہو گئیں، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آنے والے وقت میں
کیا ہوگا، کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے۔ کہا جا رہا ہے اس کا کوئی خوف نہ کرو، گزرے ہوئے کا کوئی غم نہ کرو، آنے والے کا کوئی خوف نہ کرو، اس بات کے اوپر قائم ہو تو تم کامیاب ہوگے۔ فرشتے تمہارے دوست ہوں گے جنت میں، اللہ تمہارا اکرام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ایمان کا جو ہے اس کی دولت سے مالا مال کرے اور زندگی کے آخری سانس تک اس کے اوپر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔